पुराने वक्त की बात है। एक बादशाह था। उसका किला अपनी खूबसूरती के लिए बेहद मशहूर था। किले के अंदर खूबसूरत फूल पौधे और पेड़ थे। लेकिन सबसे खास बात थी उसके किले में एक आम का पेड़। उस आम के पेड़ पर सोने के आम आते थे। जब भी पेड़ पर आम आते तो बादशाह उस पेड़ की निगरानी के लिए अपने पहरेदारों को लगा देता, ताकि एक भी आम चोरी ना हो। बादशाह रोज आमों को गिनता और उनके पकने का इंतजार करता। एक दिन पहरेदार ने आमों को गिना तो एक आम कम था। पहरेदार ने यह खबर बादशाह को दी। बादशाह हैरान हुआ, इतने सख्त पहरे में भी कोई आम चुरा ले गया। ये कैसे हो सकता है? अगले दिन बादशाह ने ऐलान कराया, अगर कोई आम चुराने वाले का पता बताएगा या उसे पकड़कर बादशाह के सामने पेश करेगा तो बादशाह उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। सबसे बड़े शहजादे ने कहा कि वो रात में पहरा देगा और उस चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। मगर शहजादे को 12 बजते ही नींद आ गई। सुबह जब वो उठा तो हैरान रह गया। रात में एक और आम चोरी हो गया था। दूसरी रात मंझले शहजादे ने कहा, आज मैं पहरा दूंगा। लेकिन आधी रात में ही वह सो गया और तीसरा आम चोरी हो गया। बादशाह परेशान था और पहरेदारों को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब उदास बैठे थे कि इतने में ही छोटा शहजादा आया और उसने बोला, आज रात पेड़ के नीचे मैं सोऊंगा और चोर को पकड़कर लाऊंगा। बादशाह छोटे शहजादे से खुश नहीं रहता था और उसे एक गैर जिम्मेदार इंसान मानता था। बादशाह ने उससे कहा, तुमसे बड़े तुम्हारे भाई काम को नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे? लेकिन शहजादा नहीं माना और जिद करके रात में पेड़ के नीचे सोने चला गया। जैसे ही आधी रात हुई, शहजादे को नींद आने लगी। शहजादे ने नींद भगाने के लिए अपने हाथ की उंगली काट ली। फिर पूरी रात दर्द की वजह से वह जागता रहा। तभी आधी रात को एक खूबसूरत सुनहरी चिड़िया आई और पेड़ से आम तोड़कर ले जाने लगी। शहजादे ने उसे पकड़ने के लिए अपने तीर से उस पर वार किया। तीर चिड़िया के पंख पर लगा। तीर लगने से उसका एक छोटा सा पर टूटकर गिर गया, लेकिन चिड़िया उड़ गई। शहजादे ने वो पर उठाया जो दिखने में बेहद खूबसूरत था और सोने से बना था। शहजादे ने वो पर बादशाह को ले जाकर दिया। बादशाह ने जब वो पर देखा तो उसने कहा, जब ये छोटा सा पर इतना खूबसूरत है तो वो पूरी चिड़िया कितनी खूबसूरत होगी। मैं चाहता हूँ कोई उस चिड़िया को पकड़कर लाए। सबसे पहले बड़ा शहजादा इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक बूढ़ी औरत को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ खाने को मिलेगा? शहजादे ने उसे एक सेब का टुकड़ा दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे मालूम है तुम किस खोज के लिए निकले हो। मेरा मशवरा है तुम सीधे रास्ते से जाओ और आगे चलकर एक गांव में तुम्हें आमने सामने 2 धर्मशाला दिखाई देंगी। एक बेहद खूबसूरत सजी संवरी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली धर्मशाला में ठहरना, जो बहुत मामूली सी और भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ये सब बातें सुनकर शहजादा हंसने लगा और उस औरत का मजाक उड़ाते हुए वहां से आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक गांव नजर आया। जब वह उस गांव में पहुंचा तो उसने देखा वहां सचमुच 2 धर्मशाला थी। उसमें से एक धर्मशाला खूब सजी हुई थी और उसमें से लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी। दूसरी धर्मशाला भद्दी थी और वहां अंधेरा छाया हुआ था। शहजादा सजी धजी धर्मशाला में ठहर गया और वह भूल गया कि वह सोने की चिड़िया की तलाश में आया था। उधर जब काफी वक्त गुजर गया और बड़ा शहजादा वापस नहीं लौटा तो मंझला शहजादा चिड़िया की तलाश में निकल पड़ा।
وہ بھی چلتے چلتے جب اس جنگل میں پہنچا تو اسے بھی وہ بڑھیا ملی جو بڑے شہزادے کو ملی تھی، اور اس شہزادے نے بھی بڑھیا کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اور جب وہ اس گاؤں میں پہنچا تو بڑے شہزادے کی طرح سجی سجائی دھرمشالہ میں ٹھہر گیا۔ وہ وہاں کی رنگینیوں میں کھو گیا اور وہ بھی اپنا مقصد بھول گیا۔ آخر میں چھوٹے شہزادے نے بادشاہ سے کہا، میں بھی سنہری چڑیا کی تلاش میں جاؤں گا۔ بادشاہ کو یقین تھا جب اس سے بڑے شہزادے اسے نہیں ڈھونڈ پائے تو یہ بھی چڑیا کو نہیں ڈھونڈ پائے گا، لیکن اس کی ضد کرنے پر بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ چھوٹا شہزادہ تیار ہو کر چڑیا کی تلاش میں نکل پڑا۔ جنگل میں اسے بھی وہی عورت ملی۔ شہزادے نے بوڑھی عورت کی بات کو دھیان سے سنا اور کہا، ٹھیک ہے، میں ویسا ہی کروں گا جیسا تم کہتی ہو۔ شہزادے نے اسے اپنے گلے سے قیمتی ہار نکال کر دیا اور کہا، تم اسے بیچ کر اپنے کھانے پینے کا سامان خرید سکتی ہو۔ اس بات سے خوش ہو کر بوڑھی عورت بولی، تم ایک اچھے شہزادے معلوم ہوتے ہو، تم نے میری بات کا مذاق نہیں اڑایا، میں تم سے خوش ہوں اور تمہاری مدد کروں گی، آؤ میری قالین پر بیٹھو۔ بوڑھی عورت نے قالین بچھائی اور شہزادے کو لے کر ہوا میں اڑ گئی۔ پہاڑوں اور جنگلوں کو پار کرتے ہوئے اس نے شہزادے کو پل بھر میں اسی گاؤں میں پہنچا دیا جہاں وہ دھرمشالہ تھی۔ شہزادے نے بوڑھی کی بات کو مانتے ہوئے اسی دھرمشالہ میں ڈیرا ڈال دیا اور سجی ہوئی دھرمشالہ سے دور ہی رہا۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر جب وہ آگے بڑھا تو اسے کچھ دور چلنے پر وہی بوڑھی عورت ملی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اب میں تمہیں بتاتی ہوں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تم سیدھے چلو اور آگے چلنے پر تمہیں ایک بہت بڑا قلعہ ملے گا جس پر سخت پہرا ہوگا، لیکن تمہیں ڈرنا نہیں ہے، وہ سب سپاہی سو رہے ہوں گے۔ تم اس قلعے میں اندر جانا اور ہر ایک دروازے کو پار کرتے ہوئے اس کمرے میں پہنچ جانا جہاں ایک لکڑی کے پنجرے میں سونے کی چڑیا قید ہے۔ تم اس پنجرے کو قلعے سے باہر لے آنا۔ چڑیا کے پنجرے کے پاس ہی ایک بے حد خوبصورت سونے کا پنجرا بھی رکھا ہوگا۔ تم بھول کر بھی چڑیا کو اس پنجرے میں مت رکھنا۔ اگر تم اسے لکڑی کے پنجرے سے نکال کر سونے کے پنجرے میں رکھو گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ پھر بوڑھی عورت نے اسے قلعے تک پہنچا دیا۔ شہزادے نے دیکھا سپاہی سچ میں سوئے ہوئے تھے۔ پھر شہزادہ بنا ڈرے اس کمرے میں پہنچا جہاں وہ پنجرا رکھا تھا۔ پنجرے کے پاس ہی 3 آم پڑے ہوئے تھے۔ ان آموں کو دیکھ کر شہزادے نے فوراً پہچان لیا، یہ وہی آم ہیں جو ان کے محل میں پیڑ پر آتے ہیں۔ سونے کی چڑیا اتنی خوبصورت تھی کہ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ شہزادہ اسے لانے ہی والا تھا کہ اس کی نظر سونے کے پنجرے پر پڑی جو اس کے برابر میں ہی رکھا تھا۔ شہزادے کو لگا یہ سونے کی چڑیا اس سونے کے پنجرے میں ہی اچھی لگے گی۔ شہزادہ بوڑھی عورت کی بات بھول گیا اور چڑیا کو سونے کے پنجرے میں رکھ دیا۔ پنجرے میں آتے ہی چڑیا زور زور سے بولنے لگی۔ شہزادہ چڑیا کو اٹھا کر کمرے سے باہر بھی نہیں آیا تھا کہ سارے سپاہی جاگ گئے اور کمرے میں گھس گئے اور انہوں نے شہزادے کو بندی بنا لیا۔ اب شہزادے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اسے یاد آیا کہ بوڑھی عورت نے اس سے کیا کہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سپاہی اسے کھینچتے ہوئے بادشاہ کے پاس لائے۔ بادشاہ کے پوچھنے پر شہزادے نے اسے ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے کہا، تم میرے قلعے میں چوری کرنے کے لیے گھسے ہو تو میں تمہیں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ اگر تم میرے لیے سونے کا گھوڑا لا دو تو میں نہ صرف تم کو چھوڑوں گا بلکہ یہ سونے کی چڑیا بھی تمہیں دے دوں گا۔ شہزادے کو اپنی جان بچانے کے لیے بادشاہ کی بات ماننی پڑی۔ اب وہ سونے کے گھوڑے کی تلاش میں نکل پڑا۔ قلعے کے باہر آتے ہی اس نے دیکھا بوڑھی عورت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے عورت کو ساری بات بتائی۔ عورت اداس ہو کر بولی، اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی، تم نے میرے کہنے پر عمل نہیں کیا۔
میں نے جیسا تم سے بولا تھا تم نے ویسا نہیں کیا۔ اگر میرے بتائے ہوئے طریقے سے کام کرتے تو اس مصیبت میں نہیں پھنستے اور سونے کی چڑیا تمہیں مل جاتی۔ شہزادہ بولا، اس بار معاف کر دو، میں نے تمہاری بات نہیں مانی، لیکن تمہارے بنا میرا کام نہیں ہوگا۔ مجھے بادشاہ نے سونے کا گھوڑا لانے کے لیے کہا ہے، ورنہ وہ مجھے پھانسی پر چڑھا دے گا۔ عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، آؤ میری قالین پر بیٹھو۔ پھر اس نے کہا، یہاں سے کچھ دور جانے پر تمہیں ایک قلعہ ملے گا اور قلعے کے گھڑسال میں تمہیں ایک سونے کا گھوڑا بندھا ملے گا۔ قلعے کے سبھی نوکر چاکر سوئے ہوئے ملیں گے، تم چپ چاپ جانا اور گھوڑے کو کھول لانا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہاں گھوڑے کے پاس ہی گھوڑے کی دو جینیں رکھی ہوں گی، ایک چمڑے کی اور ایک سونے کی۔ تم سونے کی جین کو چھونا بھی مت اور چمڑے کی جین کو کس کر گھوڑے پر سوار ہو جانا اور دوڑتے ہوئے قلعے کے باہر آ جانا۔ شہزادے نے وعدہ کیا کہ وہ ویسا ہی کرے گا۔ شہزادہ سیدھا قلعے کے دروازے کے اندر پہنچا۔ اندر جا کر اس نے دیکھا سبھی نوکر چاکر سوئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گھوڑے کے گھڑسال میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا اندر ایک خوبصورت گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ شہزادے نے ایسا گھوڑا خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو کھولا اور جب وہ نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کونے میں ایک سونے کی جین رکھی تھی۔ جین بے حد خوبصورت تھی اور اس میں ہیرے جواہرات جڑے تھے۔ اس کے پاس ہی ایک پھٹی پرانی چمڑے کی جین پڑی ہوئی تھی۔ اتنے خوبصورت گھوڑے پر چمڑے کی جین کسنا شہزادے کو اچھا نہیں لگا۔ اس نے سونے کی جین اٹھائی اور گھوڑے پر کسنا شروع کیا۔ اتنے میں گھوڑا زور سے ہنہنا اٹھا۔ قلعے کے نوکر چاکر جاگ گئے۔ تھوڑی دیر میں ہی شہزادے کو بندی بنا لیا گیا اور سپاہیوں نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے ساری باتیں سن کر کہا، تم نے میرے گھوڑے کو چرانے کی کوشش کی ہے، تمہیں پھانسی کی سزا ملے گی، لیکن اگر تم میرا ایک کام کر دو تو میں تمہاری سزا معاف کر دوں گا۔ شہزادی نے جان بچانے کے لیے اس کی بات مان لی۔ بادشاہ نے کہا، یہاں سے کچھ دور ایک سونے کا محل ہے، اس میں ایک بے حد خوبصورت شہزادی رہتی ہے۔ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو اس شہزادی کو میرے پاس لے آؤ، تو میں تمہیں انعام میں یہ سونے کا گھوڑا بھی دے دوں گا اور تمہاری سزا بھی معاف کر دوں گا۔ بیچارہ شہزادہ پھر سے نئی مصیبت میں پھنس گیا۔ اسے مجبور ہو کر بادشاہ کی بات ماننی پڑی۔ اب وہ سونے کے محل کی کھوج میں نکل پڑا۔ راستے میں اسے پھر سے وہی بوڑھی عورت ملی اور نہ جانے کیسے اسے ساری باتیں معلوم ہو جاتی تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، دیکھو پھر سے تم نے میری بات نہیں مانی، بات مان جاتے تو یہ نئی مصیبت تمہارے گلے نہ پڑتی، لیکن مجھے تم پر رحم آ جاتا ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کروں گی۔ آؤ تم کو سونے کے محل تک پہنچا دیتی ہوں، تم قلعے کے باہر ہی کھڑے رہنا، جیسے ہی شہزادی محل سے باہر تالاب میں نہانے کے لیے آئے گی تم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لینا، جیسے ہی تم اسے چھوؤ گے وہ تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے گی، تم اسے اپنے ساتھ لے آنا، لیکن اسے واپس قلعے میں مت جانے دینا۔ وہ بولے گی میں اپنے ماں باپ سے مل کر آتی ہوں، لیکن تم اس کی باتوں میں مت آنا، ورنہ پھر کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ یہ کہہ کر بوڑھی نے اسے قلعے کے باہر چھوڑ دیا۔ قلعے کے پاس آتے ہی شہزادہ ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گیا۔ شام کو جب شہزادی قلعے سے باہر آئی تو شہزادی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شہزادی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ بولی، شہزادے آپ جہاں بولو گے میں آپ کے ساتھ وہیں چلوں گی، بس مجھے میرے ماں باپ سے ملنے دو۔ شہزادے نے کہا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ لیکن شہزادی رونے لگی۔ اتنی خوبصورت شہزادی کو دیکھ کر شہزادی کا دل پگھل گیا اور اس نے اسے جانے دیا، لیکن جیسے ہی شہزادی نے قلعے کے اندر پاؤں رکھا سبھی پہرے دار جاگ گئے اور انہوں نے شہزادے کو بندی بنا لیا۔ شہزادہ بہت پچھتایا، پھر سپاہیوں نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے فوراً اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔
یہ سن کر شہزادہ رونے لگا۔ اس پر بادشاہ نے کہا، میں اپنے حکم کو واپس نہیں لے سکتا ہوں، لیکن اگر تم میرا ایک کام کر دو تو میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ اس نے کہا، ہمارے قلعے کے سامنے ایک پہاڑ ہے جس کی وجہ سے قلعے کی خوبصورتی کم ہوتی ہے۔ اگر تم اسے 8 دنوں کے اندر کاٹ کر ہٹا دو تو میں تمہاری جان بخش دوں گا اور شہزادی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ شہزادہ باہر آ کر اس پہاڑ کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی کدال تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس پہاڑ کو 8 دن میں کیسے کاٹ سکتا ہے۔ پھر بھی اس نے اپنی جان تو بچانی تھی۔ اس نے پہاڑ کو کھودنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے 7 دن بیت گئے، لیکن اتنے دنوں میں بھی وہ پہاڑ کا ایک کونا ہی توڑ پایا۔ وہ پریشان ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، اگر میں نے اس عورت کی بات مان لی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے جیسے ہی اپنا سر اٹھایا، اس کے سامنے وہ بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ عورت نے مسکرا کر کہا، کیا حال ہے؟ ویسے اس بار میرا من نہیں تھا تمہاری مدد کرنے کا، لیکن میں تمہیں 7 دن سے یہ پہاڑ کھودتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ مجھے پھر سے تم پر رحم آ گیا اور میں تمہاری مدد کرنے آ گئی۔ جاؤ، تم بہت تھک گئے ہو، جا کر سو جاؤ۔ میں تھوڑی ہی دیر میں تمہارا کام کر دوں گی۔ اس بار شہزادے نے ٹھان لیا کہ اب جیسا وہ عورت کہے گی وہ ویسا ہی کرے گا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر سونے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے نیند آ گئی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اسے یقین نہیں ہوا، وہاں کہیں بھی پہاڑ کا نام و نشان نہیں تھا اور خوبصورت قلعہ صاف نظر آ رہا تھا۔ شہزادہ سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ اس کے کام سے بے حد خوش ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی شہزادے کے ساتھ کر دی۔ جب شہزادہ اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ کچھ دور چلا تو اسے راستے میں پھر وہی بوڑھی عورت ملی۔ اس نے کہا، مبارک ہو شہزادے، تم دونوں کو ساتھ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن اب تمہیں سونے کا گھوڑا اور سونے کی چڑیا بھی حاصل کرنی چاہیے۔ وہ تم جیسے شہزادے کے لیے ہی ہے۔ شہزادے نے کہا، مجھے سونے کا گھوڑا اور سونے کی چڑیا بھلا کیسے مل سکتی ہے؟ میں تو اس شہزادی کو بھی اس بادشاہ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ عورت نے کہا، نہیں، تم ایسا کبھی مت کرنا۔ اس شہزادی کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے اور اب یہ تمہاری ہے۔ اگر تم میرے کہنے کے مطابق کام کرو گے تو تمہیں سونے کا گھوڑا اور سونے کی چڑیا دونوں مل سکتے ہیں۔ تم سب سے پہلے اس شہزادی کو لے کر سونے کے گھوڑے والے قلعے میں جاؤ۔ بادشاہ خوش ہو جائے گا اور تم کو سونے کا گھوڑا دے دے گا۔ تم گھوڑے پر سوار ہو جانا اور سب سے ودا لینا، اور سب سے بعد میں تم شہزادی سے ودا لینا، اور جیسے ہی تم شہزادی سے ودا لو، تم شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھوڑے پر بیٹھا لینا اور گھوڑا تیز دوڑا لینا۔ سونے کا گھوڑا اتنی تیز دوڑتا ہے کہ دنیا کا کوئی گھوڑا اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ جاؤ، پہلے تم اتنا کام پورا کرو، اس کے آگے کا کام میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ شہزادے نے ویسا ہی کیا۔ جب سونے کے گھوڑے والے بادشاہ نے اسے خوش ہو کر سونے کا گھوڑا انعام میں دیا تو شہزادہ اس پر سوار ہو گیا اور سب سے ودا لی۔ جیسے ہی اس نے شہزادی سے ودا لی، اس نے اسے کھینچ کر اپنے گھوڑے پر بیٹھا لیا اور گھوڑا تیز دوڑا لیا۔ قلعے کے باہر آتے ہی راستے میں پھر سے اسے وہی بوڑھی عورت ملی جو اس کا راستے میں انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بولی، شاباش، اب تم سونے کی چڑیا بھی حاصل کر لو گے۔ جب تم سونے کی چڑیا والے قلعے میں پہنچو تو بادشاہ سے کہنا، پہلے مجھے وہ سونے کی چڑیا والا پنجرا دو، اس کے بعد گھوڑا ملے گا، اور جیسے ہی وہ سونے کی چڑیا والا پنجرا تمہارے ہاتھ میں دے گا، تم گھوڑا دوڑا لینا اور اس طرح چڑیا تم کو مل جائے گی۔ شہزادے نے ویسا ہی کیا۔ وہ شہزادی کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر قلعے میں پہنچ گیا تو بادشاہ خوش ہوا۔ شہزادے نے کہا، پہلے مجھے سونے کی چڑیا کا پنجرا دو، اس کے بعد گھوڑا ملے گا۔
जैसे ही उसने पिंजरा दिया, शहजादे ने पिंजरा लेते ही घोड़ा दौड़ा लिया। फिर कुछ दूर चलने पर उसे वो बूढ़ी औरत मिली। शहजादे ने कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे ना सिर्फ सोने की चिड़िया मिली, बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी खूबसूरत शहजादी भी मिली है। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम करो, मुझे तीर से मार दो। इस वक्त यही सबसे बड़ा काम तुम्हारे लिए है। शहजादी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुमने हर बार मेरी मदद की है और बदले में मैं तुम्हें मार दूं। मुझसे ये नहीं होगा। ये सुनकर औरत बहुत दुखी हुई और बोली, अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो जाओ। फिर उसने कहा, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना, और दूसरा, तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिसे फांसी मिलने वाली हो। शहजादा बोला, अरे भाई, मैं क्या बेवकूफ हूँ जो किसी कुएं की दीवार पर बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर वो धन खर्च करूंगा जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। लेकिन औरत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वो वहां से चली गई। शहजादे का घोड़ा दौड़ता हुआ उसी गांव में जा पहुंचा जिसमें वे दो धर्मशाला थी। गांव के बच्चे और बूढ़े सब वहां घोड़ा देखने के लिए आए। घोड़े के ऊपर शहजादे के साथ एक खूबसूरत शहजादी को देखकर सब हैरान थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बीच में एक जगह पर लोग जमा हैं। शहजादे के पूछने पर लोगों ने बताया कि वह दो आदमियों को फांसी की सजा देने की तैयारी कर रहे हैं। शहजादा उधर ही चल पड़ा। वहां जाकर शहजादे ने देखा कि वह जिन आदमियों को फांसी की सजा देने वाले थे, वो और कोई नहीं बल्कि उसके ही बड़े भाई थे। वे लोग तब से ही उस सजी सजाई धर्मशाला में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वे अपने सारे पैसे जुए में हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा पैसा भी लूटा था। उनकी इन्हीं बातों की वजह से गांव वाले अब उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। शहजादा ये सब कैसे होने देता? उसने गांव वालों से कहा, मुझसे कुछ धन ले लो और इन्हें छोड़ दो। बहुत कहने सुनने के बाद गांव वाले राजी हुए। फिर शहजादा अपने भाई को छुड़ाकर वहां से आगे बढ़ा। रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उसके भाइयों ने कहा, कुछ देर इस कुएं के पास बैठते हैं, आराम करेंगे और फिर पानी पीकर आगे बढ़ेंगे। शहजादे ने उनकी बात मान ली और अब वो ये भी भूल चुका था कि बूढ़ी औरत ने उसे क्या कहा था। वो घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका पाकर उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने शहजादी को घोड़े पर डाला और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाकर वहां से भाग निकले। कुछ ही देर में वे लोग अपने किले में लौट आए और आकर बादशाह से कहा, हम सोने की चिड़िया ले आए। इस चिड़िया ने हमारे बाग में आम चुराए थे। इसके साथ हम ये सोने का घोड़ा और शहजादी भी लाए हैं। बादशाह खुश हुआ और पूरे शहर के लोग खुशियां मनाने लगे। लेकिन शहजादी खुश नहीं थी। वो रोती रहती और खाना पीना छोड़ दिया। उधर घोड़े ने भी खाना पीना छोड़ दिया था और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी थी। बादशाह ने बहुत कोशिश की मगर शहजादी खुश नहीं हुई और यही हाल घोड़े और चिड़िया का भी था। उधर शहजादा कुएं में गिर तो गया था मगर वह मरा नहीं था। कुआं बहुत गहरा था मगर उसमें पानी बहुत कम था और वह कुएं में बैठा बैठा अपने आप को कोसता रहा। और अब उसे फिर से उस औरत की बात याद आई। अगर मैं उसकी बात मान लेता तो आज इस मुसीबत में ना फंसता। जैसे ही उसने उसे याद किया, न जाने कैसे वह औरत कुएं के पास आ पहुंची और बोली, देखो शहजादे, मैंने पहले ही समझाया था लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने। खैर चलो, मैं फिर से तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आओ इस रस्सी को पकड़ो और ऊपर आ जाओ। फिर औरत ने कहा,
اب تم اپنے قلعے میں جاؤ اور ہوشیار رہنا، تمہارے بھائی تمہاری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ پھر شہزادہ اپنے گھر کی اور چل دیا۔ اسے راستے میں ایک بھکاری ملا۔ شہزادے نے اپنے کپڑے اس بھکاری کو دے دیے اور اس کے گندے کپڑے پہن لیے اور قلعے میں پہنچ گیا۔ وہاں اس کے پہنچنے پر گھوڑا اسے دیکھ کر ہنہنانے لگا، چڑیا اسے دیکھ کر بولنے لگی اور شہزادی نے اسے دیکھ کر اپنے آنسو پوچھ ڈالے اور وہ بھی خوش دکھائی دینے لگی۔ لیکن بادشاہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا تو شہزادی نے کہا، میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کے دونوں بڑے بیٹوں نے چھوٹے شہزادے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور انہوں نے آپ کو بھی دھوکہ دیا ہے، لیکن اب آپ کا چھوٹا شہزادہ واپس آ گیا ہے تو مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے اور میں اسی کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ اس نے میلے کپڑوں میں کھڑے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رہا آپ کا چھوٹا شہزادہ۔ بیٹے کو دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں اپنے خیالات بدل دیے۔ اب وہ اسے بہت بہادر اور سمجھدار ماننے لگا۔ بادشاہ نے اسے راج گدی پر بیٹھانے کا فیصلہ کیا اور اپنے دونوں بڑے بیٹوں کو اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد بڑی دھوم دھام کے ساتھ چھوٹے شہزادے کی شادی کا جشن منایا گیا اور وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے، مگر شہزادہ اس عورت کو نہیں بھولا جس نے اس کی مدد کی تھی۔ ایک دن کچھ وقت نکال کر وہ اس عورت کو ڈھونڈنے جنگل میں نکل پڑا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد اس نے دیکھا وہ عورت ایک پیڑ کے نیچے چپ چاپ بیٹھی تھی اور بہت اداس تھی۔ شہزادے کو دیکھتے ہی عورت نے اسے پہچان لیا اور کہا، کہو شہزادے، ادھر کیسے آنا ہوا؟ شہزادے نے کہا، میں آج تمہیں ہی ڈھونڈنے آیا ہوں۔ تم میرے قلعے میں آرام سے رہنا، وہاں تمہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ عورت نے کہا، نہیں شہزادے، میں یہیں ٹھیک ہوں اور تمہیں میری تکلیف سے کیا لینا دینا؟ تمہارا کام ہو گیا ہے، اب تم جاؤ اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارو۔ شہزادے نے کہا، نہیں، تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، میں بھی تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے کہا، میں نے تو پہلے بھی بولا تھا، اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو مجھے مار دو۔ شہزادے نے پوچھا، لیکن کیوں؟ عورت نے کہا، اب سے 10 سال پہلے میں ایک خوبصورت شہزادی تھی، مجھ سے شادی کرنے ایک بادشاہ آیا، مجھے نہیں پتا تھا وہ ایک جادوگر ہے، میں نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے مجھے یہ بد دعا دی کہ تم آج سے ایک بوڑھی عورت کی شکل میں بن جاؤ اور جب تک کوئی نیک انسان تمہیں نہیں مارے گا تب تک تمہارا جادو ختم نہیں ہوگا، اور کوئی نیک انسان کبھی کسی کو نہیں مارتا۔ اور جب میں نے تمہیں دیکھا تم مجھے اچھے لگنے لگے اور پھر میں تمہاری مدد کے بہانے تمہارے ساتھ ساتھ رہنے لگی۔ مجھے تم سے محبت ہوئی لیکن کبھی نہیں بتایا، بتاتی بھی کیسے؟ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی شہزادے نے اس پر تیر چلایا۔ جیسے ہی تیر اس کے سینے میں جا کر لگا، وہ ایک خوبصورت لڑکی بن گئی۔ شہزادے نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شہزادہ اسے اپنے قلعے لے کر آیا اور اس سے شادی کر لی۔ اب وہ تینوں ایک ساتھ مل کر قلعے میں رہنے لگے اور ایک خوبصورت زندگی جینے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔